میں نے جو अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपका भाई मोहम्मद साजिद अली। तो चलो आज हम बात करते हैं एक और नए वीडियो के बारे में। ध्रुव राठी एक ऐसी शख्सियत जिसके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं एंड सभी लोग उन्हीं को जानते हैं बिकॉज ऑलवेज हक के लिए वीडियोस उन्होंने डाले हैं एंड हक की ही वो बात करते हैं। लेकिन अभी उन्होंने अपनी एक हाल ही में नई वीडियो आया जिसमें उन्होंने देखा कितनी बड़ी बात कह दी है। तो चलो बिना देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। मशहूर इंडियन जर्मन यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपने 25 मिलियन सब्सक्राइबर मुकम्मल होने पर एक स्पेशल Q&A वीडियो के अंदर एक ऐसे सवाल का जवाब दिया जो आप उस जैसे किसी समझदार बंदे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इस Q&A के अंदर सवाल ये किया गया था कि आप किस रिलीजन को मानने वाले हैं, किस मज़हब को मानते हैं, और ध्रुव का जवाब क्या था ये वीडियो क्लिप आप पहले खुद देख लें। ये वाला सवाल बहुत ही ज़्यादा लाइक्ड है, 2000 से ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है। डू यू बिलीव इन गॉड? इफ़ यस देन इज़ इट फॉर्मलेस और नॉट? डू यू बिलीव इन एनी रिलीजन? इसका जवाब भी बड़ा सीधा है, नहीं। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन एट द सेम टाइम मैं मानता हूँ कि ये सवाल काफ़ी डिबेटेबल है, इस पर बहुत लंबी चर्चा करी जा सकती है, और जो लोग दूसरा ओपिनियन है जिन लोगों का, उनके ओपिनियन की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर आप में से किसी को लगता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो मैं उस बात का रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जो बड़ी आसानी से आंसर किया जा सके। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं दुनिया के सभी धर्मों का आदर भी करता हूं और उनकी इंपॉर्टेंस भी समझता हूं। आप पूछोगे ये कैसे हो सकता है? अगर मैं भगवान में नहीं मानता तो रिलीजन्स की रिस्पेक्ट क्यों करता हूं? मैं इसलिए करता हूं क्योंकि दुनिया भर में बिलियंस ऑफ लोग रिलीजन को एक गाइडिंग लाइट की तरह देखते हैं। रिलीजन की मदद से करोड़ों लोगों को उम्मीद मिलती है, अपनी लाइफ में एक पर्पस मिलता है, अपनी जिंदगी में कठिनाइयों से लड़ने का एक जरिया मिलता है। और एक कल्चरल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो रिलीजन्स लोगों को साथ में जोड़कर रखने का काम करते हैं। ढेर सारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस रिलीजन से निकल कर आते हैं जिनकी अपनी एक अहम जगह है हमारी इस दुनिया में। यही कारण है कि मैं अपने आप को एक हिंदू एथियस्ट बुलाता हूँ। ध्रुव का कहना था कि मैं खुद को एक एथियस्ट मानता हूँ, एक हिंदू एथियस्ट। और आपको बताता चलूँ कि एथियस्ट ऐसे लोगों को कहते हैं जो खुदा के वजूद पर यकीन ही नहीं रखते। वो मानते ही नहीं है कि खुदा या इस जैसी कोई हस्ती एग्जिस्ट करती है। इनका मानना होता है कि हम इंसानों समेत दुनिया और कायनात की हर चीज़ महज एक इत्तफाक या फिर हादसे के नतीजे में बनी है। ये लाखों करोड़ों साल की एवोल्यूशन का नतीजा है या फिर एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके अंदर खुदा जैसी किसी हस्ती का कोई किरदार नहीं। ये किसी क्रिएटर की क्रिएशन नहीं है और इसके पीछे कोई इंटेलिजेंट माइंड, कोई सुपर नेचुरल पावर एग्जिस्ट नहीं करती। अब इस तरह से ओपनली अपने आप को एथियस्ट डिक्लेयर करने के बाद और अपने अकीदे का इजहार करने के बावजूद भी मेरे दिल में ध्रुव की रिस्पेक्ट फिर भी बढ़ गई है। आप सोचेंगे कि कैसे? ऐसा इसलिए कि इस सवाल के जवाब के अंदर ध्रुव ने क्लियरली ये कहा है कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो कि मैंने साइंस को और हिस्ट्री को पढ़ने के बाद ऑब्जर्व करके हासिल किया। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कोई हरफ आखिर नहीं है। मैं अपनी तमाम अंडरस्टैंडिंग और लॉजिक के बाद ये मानता हूँ कि खुदा जैसी या फिर अल्लाह जैसी कोई हस्ती वजूद नहीं रखती। यानी मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत भी हो सकती है। और इसके अलावा साथ साथ उसने एथिसिज्म को प्रमोट करने की भी यहाँ पर कोशिश बिल्कुल नहीं की, क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप आज के मॉडर्न एथियस्ट देखें तो आप उनको एंटी इस्लामिक एथियस्ट कह सकते हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बदनाम करना होता है। अपने एथिसिज्म के रिलीजन को प्रमोट करना नहीं होता, कोई लॉजिकल बात नहीं करनी होती, बल्कि हर चीज़ के अंदर इस्लामिक कवानीन या फिर मज़ाहिब के कवानीन को लाकर उनका मजाक बनाना होता है। और ये काम ध्रुव ने बिल्कुल भी नहीं किया, जिसके लिए उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अपने अकीदे का इजहार करो, अपनी सोच का इजहार करो, लेकिन किसी को उस पर लेबल ना करो, किसी को उस पर थोप ना दो। अगर आपको किसी की सोच के साथ इत्तफाक नहीं है तो आप उसको लॉजिकली इस चीज़ के लिए कायल करने की कोशिश करें। और दूसरी सबसे बड़ी वजह कि मेरे दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट क्यों है कि वो अपनी जहालत और गुमराही से निकल कर नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए दिमागी तौर पर तैयार हो चुका है। मिसाल के तौर पर जब भी आप किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम की दावत देते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसे ये साबित करना होता है कि जिस मज़हब पर, जिस अकीदे पर तुम अभी तक थे वो बिल्कुल गलत है, वो दरअसल गुमराही है। सो उसको लॉजिकली कायल करने के बाद आप जाते हैं अगले स्टेप पर, यानी उसको इस्लाम के बारे में बताकर उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार करना, लॉजिकली इसके बारे में कायल करना। अब इस लिहाज से देखा जाए तो ध्रुव तो आधा मुसलमान तो पहले ही हो चुका है, क्योंकि वो अपने कुफर के अकीदे को तो पहले ही छोड़ चुका है। देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई शख्स समझदार है, रिसर्चर है और उसके पास दुनिया जहान का बहुत सारा नॉलेज है तो दुनिया की हर फील्ड के अंदर वो एक्सपर्ट भी हो।
کوئی نہ کوئی دنیا کی فیلڈ ایسی ہو سکتی ہے جس کے اندر وہ شخص کمزور ہو سکتا ہے, اس پر اس کی گرپ نہیں ہو سکتی, اس فیلڈ کے بارے میں اس شخص نے زیادہ پڑھا نہیں ہوتا, اس کے بارے میں زیادہ ریسرچ نہیں کی ہوتی. اور دھروو کا معاملہ بھی ریلیجن کے معاملے میں بالکل ایسا ہی ہے, یعنی کمپیریٹیو ریلیجن کی سٹڈی, یعنی دنیا کے تمام مذاہب کو ایک ساتھ پڑھنے کے بعد کمپیریٹیولی اس سے کوئی نتیجہ نکالنا. اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی نشانیوں سے اس قدر ظاہر ہے کہ شاید کوئی اور ذات دنیا میں اس قدر ظاہر ہو, اور اسی سیم ٹائم کے اندر وہ ذات انسانوں سے اس قدر پوشیدہ ہے, اس قدر چھپی ہوئی ہے کہ شاید ہی کوئی ذات ہو. اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس ذات کو بنا دیکھے اس پر ایمان لانا, یہی تو انسانوں کا اصل امتحان ہے. دیکھ کر تو ہر شخص اس پر ایمان لے آئے گا, لیکن یہ انسانوں کی آزمائش نہیں رہے گی, پھر یہ ٹیسٹ ہی نہیں رہے گا. اور اگر ٹیسٹ نہیں رہے گا تو یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ دنیا میں کس شخص نے جہنم میں جانا ہے, جہنم کے کس درجے کے اندر جانا ہے, کس شخص نے جنت کے اندر جانا ہے, اور کس شخص نے سب سے اعلیٰ جنت یعنی جنت الفردوس میں جانا ہے. اللہ کے, بھگوان کے یا پھر خدا کی موجودگی کے اس قدر لاجیکلی اور سائنٹیفکلی ثبوت موجود ہیں کہ ان کو اس ایک ویڈیو کے اندر ایکسپلین کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ لاجیکلی اور سائنٹیفکلی ٹو دی پوائنٹ رہ کر جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو ثابت کرنے کی کوشش کروں. ایسے سوال جو کہ ایتھیسٹ کی طرف سے ثبوت کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں اور ان کو لاجیکلی وہ قائل بھی کر سکیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ ایک بات سمجھ لیں کہ ایتھیسٹ سے بات کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان کو ہمیشہ خدا کے وجود پر قائل کرنے کی کوشش کریں, ان سے ہمیشہ خدا کے وجود پر بات کریں, کیونکہ اگر ایک بار انہوں نے خدا کے وجود کو مان لیا تو آٹومیٹیکلی ان کو خدا کی بھی ماننی پڑے گی. اگر آپ ان لوگوں سے اس چیز پر بحث کریں گے کہ اسلام کے اندر یا پھر کسی بھی اور مذہب کے اندر یہ تعلیمات کیوں موجود ہیں, یہ حکم کیوں دیا گیا, اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, تو یہ بحث کبھی ختم نہیں ہونی. ایک سوال سے کئی اور سوال نکلیں گے اور یہ بحث چلتی رہے گی جس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنا. سو اگر آپ ان کے ساتھ بحث کرنا چاہتے ہیں یا پھر ان کو لاجیکلی قائل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان سے صرف خدا کے وجود پر بات کریں. عام طور پر ایتھیسٹ کی طرف سے سب سے زیادہ ایوولوشن کو سائنٹیفک فیکٹ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ انسان بھی سمندر کے اندر موجود ایک یونی سیلولر جاندار سے ایوولوشن کا پروسیس طے کرتا ہوا ملٹی سیلولر جاندار اور پھر آخر میں بندروں سے انسان کے اندر بدل گیا. اب وہ الگ بات ہے کہ اینٹی اسلامک ایتھیسٹ کی ایوولوشن کچھ ایسے ہوئی ہے. پہلی بات کہ چارلس ڈارون کی ایوولوشن کی تھیوری صرف ایک تھیوری ہے, یہ کوئی سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے. اس کو اب تک نہ تو سائنس نے ثابت کیا اور نہ یہ کوئی قانون ہے. ہاں, لیکن یہ اس حد تک سچ ہے اور فیکٹ بھی ہے کہ مختلف جانداروں کے اندر اپنے مختلف قسم کے ماحول کے اندر رہتے ہوئے مختلف قسم کے بدلاؤ, چینجز اور ایوولوشن دیکھی گئی ہے. اس کے ثبوت بھی ملے ہیں اور یہ چیز دنیا کے ہر جاندار اور ایون کے انسان کے اندر بھی آبزرو کی جا سکتی ہے. آرٹک اور ٹھنڈے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی سکن, ان کے ہیئر کلر اور ان کی آئز کا کلر مختلف ہوتا ہے تو افریقہ اور عرب کے لوگوں کا بالکل مختلف. پر یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ نیچر کے اندر تو دونوں انسان ہی ہیں نا, چاہے دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر رہتے ہوں. ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں, ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں, ان کا ایک منہ ہے, ان کی 2 ٹانگیں ہیں. یہ بھی کھاتے پیتے ہیں, سوچتے ہیں, اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں, سوتے ہیں, سب کچھ ان کا باقی انسانوں کی طرح ہے. بالکل اسی طرح سے باقی جانداروں کے اندر بھی اس حد تک ایوولوشن ہوتی ہے کہ اپنے ماحول کے مطابق وہ اپنے جسم کے اندر کچھ بدلاؤ, مثال کے طور پر بیکٹیریا اور وائرس سے لڑنے کی امیونٹی پیدا کر لیں, خود کے رنگوں کو کیموفلیج کر لیں یا پھر اپنے جسم کو چھوٹا یا بڑا کر لیں. لیکن پھر بھی ایٹ دی اینڈ ایک بلی اپنی فطرت کے اندر بلی ہی رہے گی, آپ اس کو کسی اور جاندار کے اندر نہیں بدل سکتے. وہ بلی کبھی بھی ایوولوشن کے پروسیس کو طے کرنے کے بعد ہاتھی نہیں بن سکتی. ٹائم ٹو ٹائم انسانوں کی جسامت, ان کی رنگت اور ان کے مختلف قسم کی امیونٹی سے لڑنے کی صلاحیت کو تو ڈارون بھی خود کہتا ہے کہ یہ نیچرل سلیکشن ہے, یعنی تھوڑے بہت بدلاؤ جو کہ کوئی بھی جاندار اپنے جسم کے اندر کر سکتا ہے, لیکن کبھی بھی اتنے بڑے بدلاؤ نہیں کر سکتا کہ ایک نئے جاندار کے اندر ہی بدل جائے. اور یہ بدلاؤ اس قدر زیادہ ہو جائے کہ انسان جیسی کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ کریشن کو پیدا کر دے. یہ بالکل ناممکن ہے اس وقت تک جب تک اس کے پیچھے کوئی انٹیلیجنٹ مائنڈ یا پھر کریٹر موجود نہ ہو. الٹا انسانوں کے اندر اس طرح کی ایوولوشن کہ وہ ہر طرح کی بیماریوں سے لڑنے کے لیے اپنے جسم کے اندر امیونٹی پیدا کر لیتے ہیں اور ہر طرح کے ماحول کے اندر, چاہے ٹھنڈا ہو, گرم ہو یا پھر کسی بھی طرح کا ماحول ہو, وہاں پر سروائیو کر سکتے ہیں. انفیکٹ انسانی جسم کے اندر اس طرح کی ایوولوشن کا موجود ہونا اس انجینئر کی, اس ذہین دماغ کی موجودگی کا ثبوت ہے. اگر سب کچھ سائنس پر چھوڑ دیا جائے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کی ماڈرن سائنس یہ بھی نہیں بتا پاتی کہ وہ پہلا سیل جو کہ سمندر کے اندر موجود تھا, یعنی یونی سیلولر جاندار, اس کو اس قدر انرجی اور سازگار ماحول کس نے دیا کہ وہ یونی سیلولر ہو کر ملٹی سیلولر جاندار کے اندر بدلا اور ایوولوشن کا پروسیس طے کرتا ہوا بندر بنا, اور اس کے بعد سائنس کی تھیوری کے مطابق وہ انسان بنا. اس یونی سیلولر جاندار کے بارے میں سائنس کو ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آیا. تو سوال یہ ہے کہ ایوولوشن کی تھیوری پھر کس بیس پر ٹکی ہوئی ہے. انسانی تاریخ یا پھر ریٹن ہسٹری جو کہ اب تک ہم انسانوں کے پاس موجود ہے وہ ہے 10,000 سال کی.
تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا 10,000 سال کے اندر انسان خود کو ایوولوشن کے ذریعے اتنا بھی نہیں بدل پایا کہ کسی اور مخلوق کے اندر کم از کم نہ بدلتا تو کوئی نیا آرگن تو اگا لیتا؟ بالکل صحیح. آج کے ٹائم میں آرکیولوجسٹ اور ریسرچر لوسی نام کی یا پھر ہومو اریکٹس نام کے فوسلز کو یہ کہہ کر پیش کرتے ہیں کہ یہ انسانوں کے آبا و اجداد تھے. ان کے ڈھانچوں کو اور ان کے فوسلز کو ایوولوشن کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن اس بات کا ثبوت نہیں دے سکتے کہ یہ انسانوں کے کوئی رشتہ دار تھے یا پھر واقعی نیچر کے اندر کوئی انسان تھے جو کہ کئی ملین سال پرانے ہیں اور انسانی ایوولوشن کو ثابت کرتے ہیں. اب اس طرح کے کانسیپٹ کا مقصد دنیا کے اندر موجود تمام مذہبوں کی بنیاد یعنی انسانی تخلیق کے کانسیپٹ کو ختم کرنا ہے کہ انسان جیسی ذہین اور کمپلیکس مخلوق کو کسی اللہ، کسی بھگوان یا خدا جیسی ذات نے خود بنایا اور اسے دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا ہے. کیونکہ ایک بار آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اگر لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ کانسیپٹ ڈال دیا گیا کہ انسان تو دراصل ایک نیچرل پروسیس سے خود بخود تخلیق ہو گیا تو لوگوں کا یقین خود بخود ہی خدا کی ذات پر ختم ہو جائے گا. آپ میڈیکلی طور پر ایک بار خود ذرا انسان کے وجود کو دیکھیں، اس کا ایک ایک جو فنکشن ہے کام کرنے کا وہ اپنے اندر ایک الگ الگ پوری دنیا رکھتا ہے. اور اس ٹاپک پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے، کیونکہ انسان سے بڑھ کر کوئی کمپلیکس ترین اور ذہین ترین مخلوق اس پوری دنیا کے اندر اور کوئی موجود ہی نہیں ہے. اس کے جسم کے اندر وہ خودکار نظام موجود ہے جو کہ اس کے بس میں بھی نہیں ہے، لیکن دن رات اس کے لیے کام کر رہا ہے. دن رات اس کا دماغ، اس کا دل، اس کے گردے، اس کا جگر، پھیپھڑے، میدا، خون، آنتیں، ہڈیاں، وینس، نیورولوجیکل سسٹم، اس کی آنکھیں. اب آپ ذرا سوچ کر بتائیں کہ اتنا کمپلیکس ترین نظام جو کہ خودکار طریقے سے چل رہا ہے، بھلا کسی دماغ کے بغیر یہ بننا ممکن ہے؟ کیا لاجیکلی یہ خود بخود بننا پاسبل ہے؟ آج کا ماڈرن انسان دنیا جہان کی اگر ٹیکنالوجی کو ملا بھی لے تو ایک مکھی کو بھی نہیں بنا سکتا. تو انسان جیسی کسی کریشن کو بنانے کے بارے میں سوچنا تو اس کے دماغ کے بہت پرے کی چیز ہے. لیکن آج کے ٹائم میں اسی انسان کا یہ ماننا ہے کہ یہ انسان جو کہ دنیا کی سب سے کمپلیکس ترین کریشن ہے، یہ خود بخود بنا کسی کریٹر کے بن گیا. واہ! اگر ایک لمحے کے لیے ایتھیسٹ کی لاجک کو مان لیا جائے کہ انسان کا دنیا میں آنا دراصل ایک قدرتی عمل تھا اور بس ایک قدرتی حادثہ تھا، وہ بس ایوولوشن کے پروسیس سے یہاں تک پہنچ گیا، تو میرا یہ سوال ہے کہ ان کے مطابق دنیا میں ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ پیدا ہونا، جوان ہونا، بچے پیدا کرنا اور اس کے بعد مر جانا، کیا صرف یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے؟ اور مرنے کے بعد کیا؟ اگر دنیا کے اندر کسی طاقتور شخص نے کسی غریب کا حق مارا، اس پر ظلم کیا اور اس کو انصاف نہیں دیا، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ دنیا کے اندر بھی ناکام گیا اور مرنے کے بعد بھی اس کو کوئی اجر نہیں ملنا؟ کیا ان کی لاجک کے مطابق یہ انصاف ہے؟ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے اور دنیا کے اندر انسانوں کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے کہ ان کو آخرت کے اندر اس کا ریوارڈ ملے، یہ سب کچھ انسان کو ریلیجن نے ہی سکھایا ہے، نہ کہ سائنس نے. بالکل ایسے ہی جیسے کسی مشین کا کریٹر ایک مشین کے ساتھ اپنی مینول گائیڈ دیتا ہے کہ اس مشین کو آپریٹ کیسے کرنا ہے. اگر اس کو غلط طریقے سے آپریٹ کریں گے تو یہ کام کرنا بند کر دے گی یا پھر یہ خراب بھی ہو سکتی ہے. بالکل اسی طرح سے انسانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے کس جسم کو کس چیز کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی کئی طرح کی مینول گائیڈز ٹائم ٹو ٹائم انسانوں کے لیے کئی بار بھیجی ہیں، اور یہ آخری مینول تھا قرآن پاک، جو انسانوں کو یہ بتاتا ہے کہ ان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، ان کو کیوں پیدا کیا گیا اور کیا چیزیں ہیں جو کہ ان کے دل کو گناہ سے زنگ آلود کر سکتی ہیں، اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس کو آخرت کے اندر ہمیشہ کا اجر دیں گی. سائنس اور ریلیجن دونوں اس بات پر ایگری ہیں کہ ہماری یہ یونیورس ایک بڑے دھماکے سے پھٹ کر وجود میں آئی جس کو بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں. اب اس تھیوری کو اس لیے قابل قبول مانا جاتا ہے کہ ہم اتنا زیادہ ٹائم کے اندر پیچھے جا کر اس کو ہوتا نہیں دیکھ سکتے، مگر کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن یعنی دھماکے کے بعد جیسے ہم اس کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھتے ہیں، بالکل اسی طرح سے خلا کے یہ ٹکڑے ریڈیشنز کی صورت خلا کے اندر بکھرے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں. آج تک یہ ماڈرن سائنس اس بات کا جواب نہیں دے سکی کہ اس چھوٹے سے نقطے کے اندر یا پھر نتھنگ پوائنٹ کے اندر اس قدر انرجی کہاں سے آئی کہ یہ پھٹ کر اتنی بڑی اور اس لامحدود کائنات کی شروعات کر دیتی ہے. اور اسی دھماکے کے بعد ہماری گلیکسیز، سٹارز اور پلینٹس وجود میں آئے. کمال کی بات یہ ہے کہ جو دھماکہ صرف تباہی لاتا ہے، اس دھماکے نے اتنا ترتیب کا نظام کھڑا کر دیا کہ ہر ایک سٹارز، گلیکسیز اور سیارے صرف اپنے اپنے مخصوص راستوں پر ہی گھوم رہے ہیں، وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے. کیا یہ سب کچھ اتفاق ہے؟ اس کو انسیڈنس یا اتفاق کی پروبیبلٹی ہے بالکل زیرو. آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ آپ کے پاس 100 کے قریب ڈائز یا چھکے موجود ہیں اور ہر بار آپ اس کو اچھال کر یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک چھکے پر یا پھر ہر ایک ڈائز پر صرف 6 نمبر آئے. تو کیا یہ پاسبل ہے؟ بالکل اسی طرح سے ہماری اس کائنات کا ایک دھماکے سے بن جانے کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس پروبیبلٹی کو ہم سچ مان لیں. اور بالکل اسی طرح سے ایک دھماکے کے بعد ایک ترتیب والی کائنات کا وجود میں آ جانا دراصل اس کے خالق کی طرف اشارہ کرتی ہے. ہماری یہ کائنات اس خالق کی موجودگی کا سب سے بڑا ثبوت ہے.
اس کے علاوہ انسانوں کے رہنے کے لیے ایک ایسی جگہ بنانا جو کہ نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی، انسانوں کے رہنے کی اس زمین کو سورج سے صرف اتنے فاصلے پر رکھنا کہ سورج کی صرف روشنی اور کچھ ہیٹ ہی وہاں پر پہنچ سکے، اور ان انسانوں کو سورج کی ہارمفل ریڈیشن سے بچانے کے لیے زمین کے گرد قدرتی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کو پیدا کرنا، اوزون لیئر ہو یا پھر زمین کا اپنا انوائرمنٹ ہو، زمین پر سانس لینے کے لیے آکسیجن ہو یا پھر چاند کی رات کے اندر موجودگی، جانوروں اور پودوں کا پیدا کرنا ہو جن کی لاکھوں مخلوقات زمین پر بستی ہیں۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ اگر یہ سب کچھ واقعی اتفاق ہے تو کئی دہائیوں سے زمین سے باہر کئی زمینوں پر انسانی وجود کو تلاش کرنے کی کوشش کے اندر اب تک ہمیں کچھ ملا کیوں نہیں؟ زمین کی اور سولر سسٹم کی روٹیشن اور پورا نظام جو کہ سورج کو لے کر گھوم رہا ہے، یہ سب انسانوں کے لیے امیجن کرنا بھی مشکل ہے، یعنی اس خالق نے چن کر انسانوں کو زمین پر آباد کیا۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر جس طرح سے اسلام کا مف شدہ چہرہ درباروں کی صورت میں اور پیری مریدی کی صورت میں غیر مسلموں کے سامنے پیش کیا گیا، شاید ہی کوئی غیر مسلم ہو جو کہ اس طرح کے اسلام کو سٹڈی بھی کرنا چاہے یا پھر اس سے متاثر بھی ہو سکے، کیونکہ غیر مسلم اس طرح کی رسموں کو دیکھ کر اس کو باقاعدہ اسلام کا حصہ سمجھ لیتے ہیں، وہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اس لیے دھرو راٹھی سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے کمپیریٹیو ریلیجن کی سٹڈی کریں اور اس کے بعد جب کوئی نتیجہ نکال لیں تو اس کے بعد اسلام کو سٹڈی کریں۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے اس کی تعلیمات کو یعنی قرآن کو دیکھیں، نہ کہ کسی مسلمان کو۔ ویسے تو اس ٹاپک پر گھنٹوں میں دلائل کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، لیکن اپنی ویڈیو کا اینڈ میں اس بات سے کروں گا کہ سائنس جس کو ایتھیسٹ اپنا سب سے بڑا بھگوان مانتے ہیں، اس سائنس کے مطابق یہ ایتھیسٹ ہماری زمین کے 50% لینڈ کے بارے میں نہیں جانتے، ہمارے سمندر کے بارے میں 5% سے زیادہ نہیں جانتے، اور ہماری اسپیس کے بارے میں تو 1% سے بھی زیادہ نہیں جانتے۔ ہاں، لیکن ان کو ایک بات کنفرم ہے کہ خدا موجود نہیں ہے۔ اب ایسے لوگوں کی عقل پر ماتم نہ کریں تو اور کیا کریں؟ خیر، میری دعا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب کے اندر ہدایت لکھی ہے تو ان کا دل اس کی طرف موڑ دے۔ ہم تو ان کے لیے بس دعا ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہدایت تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے اور انسان تو صرف وسیلہ ہی بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ تو دیکھ لیا آپ نے پورا ویڈیو، تو یہ تھا سارا کا سارا سسٹم، انہوں نے پورا کا پورا باتیں جو کھول کر کے بتا دی ہیں، ایتھکس کے بارے میں بھی، دھرو راٹھی کے بارے میں بھی۔ باقی ملتے رہیں گے نئے ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔